बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आज देखिए पनामा केस का फैसला महफूज, कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हमज़ा अब्बासी हाजिर हूँ जी बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह जो है साबरीन के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। जी लाहौर के अंदर जो टेररिज्म की वेव चल रही है, लाहौर दोबारा उसका शिकार हुआ जी डिफेंस में, और गुलबर्ग में 2 ब्लास्ट हुए, लोग शहीद हुए उसके अंदर। जी हम उनके लिए दुआ गो हैं, और बेशक दोबारा मैं यही अवाम से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, हमने मिल के जो है मुकाबला करना है जी इसका, बिकॉज वी डू नॉट हैव एन ऑप्शन। इस बारे में तो हम बात करेंगे जी, आर्मी के ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कनेक्टेड डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर वो है कि पनामा केस की समाअत मुकम्मल कर ली गई है, एंड दे आर वेरी कनेक्टेड। जी मुझे दुख होता है जब मैं कुछ लोगों को कहते हुए सुनता हूँ कि जी आप पनामा की बात कर रहे हैं, मुल्क में धमाके हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, यू टॉकिंग अबाउट पनामा, लेकिन दे आर वेरी कनेक्टेड जी, बिकॉज जिस तरह की सियासी क़यादत हमारे मुल्क में होगी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मुल्की हालात पे, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री। तो जी पनामा की जहाँ तक सूरत हाल है तो वहाँ पे दलाइल जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है, और अनकरीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट्स ओनली मैटर ऑफ डेज कि पनामा का जो है वो रिजल्ट अवाम के सामने होगा। वो रिजल्ट क्या होगा, उस रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या होगा, इस हवाले से जजेस का कहना था कि ये फैसला ऐसा होगा कि 20 साल बाद भी जब लोग इस पर नजर डालेंगे तो इंसाफ के तकाजों पे इसको पूरा उतरता हुआ देखेंगे। ये जजेस के अल्फाज थे जी। हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान इस्माइल साहब और आयतुल्लाह दुरानी साहब, उनसे हम सवाल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक पैकेज देख के वापस आते हैं। 2 बुनियादी नुक्ते जिसका आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट्स दी गई हैं उनमें पूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक ही डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर एतराज है, और वो एतराज ये है कि जो मनरवा कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साइन है एज अ बेनिफिशियरी ओनर, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर किए हैं LZ कंपनी को, और अदालत में ये कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ बीबी के वो साइन जाली हैं। पॉपुलर लीडर नवाज शरीफ हैं, हर दौर में उनके खिलाफ साजिश हुई, कभी गुलाम इसहाक खान मरहूम की शक्ल में, कभी सज्जाद अली शाह साहब की शक्ल में, कभी परवेज मुशर्रफ साहब की शक्ल में, और अब जनाब इमरान खान की शक्ल में ये साजिश जारी है। हमें मालूम नहीं है कि ये जो साजिश करते हैं इनके डांडे पाकिस्तान के बाहर किधर मिलते हैं। 184(3) के तहत आपको इख्तियार हासिल है कि जो प्ली हमने नहीं भी मांगी वो भी हमें दी जाए, और जो कतरी शहजादे का खत जो है ये हेलीकॉप्टर केस में भी आया था, आज भी आया है। अगर इस खत को निकाल दिया जाए तो ये सारा केस जमीन बोस हो जाता है। खुद सरकारी हुक्मरान टोला बल्कि हुक्मरान खानदान ये कहता है कि 1990 में बिल्कुल कंगाल थे और 6 करोड़ से ज्यादा उनके इदारे खसारे में थे। अब क्वेश्चन ये है कि जैसा वो हुकूमत में आते हैं पंजाब में, और हुकूमत में आने के बाद दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की उन्होंने कैसी की, हमें पूरा एतमाद है। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहबान बड़े काबिल जज हैं, उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई मुनक्किद की है हम हम वो काबिल सताइश है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ इंशाल्लाह सच पर मबनी होगा और बहुत जल्द वो आएगा। पैकेज आपने देखा जी। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पनामा का जो किस्सा है जो पिछले तकरीबन 1 साल से हम इसको विटनेस कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी इवेंट्स हुए, बहुत सारे हमने चीज़ें होते अपने सामने देखी, लेकिन फाइनली जो है वो
اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلنے جا رہا ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کورٹ سے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے فیصلے کے نتیجے میں کوئی سیاسی تبدیلی بھی رونما ہو سکتی ہے عمران اسماعیل صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جاں فشانی سے ٹائم لگا کے ایفرٹ کے ساتھ انٹرسٹ لے کے ججوں نے اس معاملے کو سنا ہے, کوئی مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ کسی پریشر میں آ رہے ہوں کہ جی وزیر اعظم کا یا ان کے خاندان کا فیصلہ ہونے لگا ہے, کوئی بڑے آدمی کا فیصلہ ہونے والا ہے. مجھے یہ لگا کہ انہوں نے بالکل حق اور سچ کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اس کو سنا ہے, اور انشاءاللہ فیصلہ بھی حق اور سچ کا ہی آئے گا. کیونکہ اب میرا یقین ہے اللہ الحق ہے, وہ حق کا ساتھ دیتا ہے, حق کا ساتھ دیتا ہے ہمیشہ, تو اب بھی حق کا اور سچ کا ہی ساتھ دے گا. جی تھینک یو عمران اسماعیل صاحب. آیت اللہ درانی صاحب, یہ جو فیصلہ آنے جا رہا ہے, بیکاز آئی بلیو کہ جب بھی کوئی کرپشن کا خاتمہ ہو یا لا اینڈ آرڈر ہو یا گورننس ہو تو ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہوتی ہے. اگر ٹاپ ٹھیک ہوگا تو ہی نیچے عوام تک جو ہے اس کے وہ نتائج رونما ہوں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ اس ڈیسیجن کے نتیجے میں, بیکاز اٹ ڈیلز ود دا ویری ٹاپ آف آر پولیٹیکل ایشلونز, تو کیا اس ڈیسیجن کے نتیجے میں پھر کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے وہ ریئلسٹکلی پھر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جیت سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس کیس کے ختم ہونے کے بعد کرپشن پاکستان میں حصہ داری کے نام سے چلے گا, اور تمام چیزیں پاکستان کے بجٹ میں یا پورے سسٹم میں ایک حصہ داری کا سبجیکٹ آ چکا ہے. یہ معاشرے میں چونکہ سزائیں سخت نہیں دی جاتی ہیں اور سخت سزاؤں کے ساتھ اس کو نہیں گزارا جاتا, تو پھر وہ حصہ داری سے نیچے سے لے کے اوپر تک آ جاتا ہے. جب سپاہی میں بھرتی کروں اور اس کا تمام چیزیں 30-40 سال تک میں ہی ذمہ داری وصول کروں, تو 40 سال تک تو پھر وہ ڈی آئی جی بھی بن چکا ہوگا تو میرے سر پر ہوگا. جب میں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل اور اس پہ اٹارنی جنرل اور اس کے بعد پھر اس کو کورٹ کے کو جج بھی میں لگوا دوں, میرے حکومتیں ہوں اور میرے تعلقداری پر لگے, تو وہ جج بھی فیصلہ نہیں دے گا. وہ وکیل بھی میرا اپنا ایک گروپ کا ہوگا, وہ بھی اتفاق سے میرے ہی گروپ کا کمپنی کا ہوگا. تو پاکستان میں اگر آپ اس طرح کا مروجہ قوانین رکھیں گے تو ان میں سے یہ کرپشن نہیں ہے بلکہ پاکستان کا حصہ داری ہے. جیسے کہ ایکسیان اور ایس ڈی اوز اور ادھر ادھر کنسلٹنسی فیس کے نام سے لیتے ہیں, تو کنسلٹنٹ کے ٹائٹل کے ساتھ کرپشن کو فکس کیا گیا ہے. جی آیت اللہ درانی صاحب, آپ نے اپنا موقف دیا, ٹائم کی تھوڑی کمی ہے ہمارے پاس, بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ جی اگلی بہت اہم پیش رفت کی طرف جائیں گے. آرمی نے رد الفساد آپریشن کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے. ضرب عضب کی کامیابیاں ہمارے سامنے, لیکن کنسیڈرنگ دا نیو ویو آف ٹیررزم, آرمی نے جو ان کے اہداف ہیں ان کو چینج کیا ہے. جب نے دیکھا ہے پہلی دفعہ پاک افغان سرحد کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان نئے اہداف کے اندر شامل ہے جی کہ ملک کے اندر جو اسلحہ ہے اس کو, کیونکہ اسٹیٹ کی مونوپلی ہوتی ہے when it comes to weapons, تو جن بھی پرائیویٹ ملیشیاز یا پرائیویٹ آرگنائزیشنز یا انڈیویجولز کے پاس اسلحہ ہے اس کو پاک کرنا, بارودی مواد کو کانفسکیٹ کرنا, ان ایلیمنٹس کے خلاف جو ہے ایک ریفریشڈ قسم کا کریک ڈاؤن جو ہے ملک میں شروع کیا گیا ہے. جی وی آر یٹ ٹو سی کہ اس کی ایفیکٹونیس کیا ہوتی ہے. ہمارے عمران اسماعیل صاحب ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمران اسماعیل صاحب, پنجاب حکومت تھوڑے پریشر میں نظر آتی ہے کیونکہ یہاں پہ ریسنٹلی فائنلی جو ہے وہ رینجرز آپریشن کا گرین سگنل دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے الزامات کی زد میں بھی آتی ہے پنجاب حکومت when it comes to جو کالعدم تنظیمیں ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. تو کیا پنجاب حکومت دباؤ کا شکار ہوگی جی اس آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں؟ شدید دباؤ کا شکار ہے. یہ اگر یہ فیصلہ پہلے کر لیتے تو شاید آج جو 120 سلیپر سیلز ہیں پنجاب کے اندر وہ نہ ہوتے. لیکن اب جو یہ 120 سلیپر سیلز راتوں رات نہیں بن جاتے کہیں پہ, اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ کم از کم اگر آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں جو ٹیررزم کے اوپر ایکسپرٹیز اپنی رکھتا ہو تو وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گا کہ یہ کم سے کم 120 سلیپر سیل کسی ایک صوبے کے اندر بننے کا مقصد ہے کہ کم سے کم 6 سے 8 سال اس کے اندر لگے ہوں گے. جو پہلا سلیپر سیل بنا ہوگا اس میں کوئی 6 سے 8 سال پہلے بنا ہوگا, اس کے بعد یہ بنتے. یہ ایک کینسر کی طرح پنجاب کے اندر یہ کینسر لگ چکا تھا. یہ اس طرح سے کینسر ہے کہ جس کی آپ علاج پیراسیٹامول سے کرتے رہیں اور چھیڑے نہ کینسر کو, تو وہ کینسر پھیلتا ہے تو تیزی سے ہے لیکن شاید آپ کو غیر محسوس طریقے سے پھیل رہا ہوتا ہے. جس وقت آپ کینسر کو چھیڑ دیتے ہیں تو شاید اب بازو کاٹنا پڑتا ہے, ٹانگ کاٹنی پڑے, کیمو تھراپی کرانی پڑتی ہے, ریڈیشن لینی پڑتی ہے, بڑے سارے عذاب سے گزرنا پڑتا ہے. اس کے آپریشن ہوتے ہیں.
اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. آنکھ بند کر لینے سے کینسر ختم نہیں ہوتا. پنجاب حکومت نے آنکھ بند کی, جھوٹ بولا اپنے آپ سے اور اپنی قوم سے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے. جب بھی آپریشن کی بات ہوئی جی پنجاب میں نہیں ہو سکتا. بھائی پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پنجاب پاکستان سے باہر ہے کیا؟ سندھ میں ہوگا, کراچی میں ہوگا, KPK میں ہوگا, پنجاب میں آپریشن نہیں ہو سکتا جناب. بھائی کیوں؟ میاں صاحب کی راجدھانی کو تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ. سلیپر سیلز بنے ہوئے ہیں سدرن پنجاب کے اندر, نرسریز میں جو ٹیررسٹ ہاربر کرتی ہیں. پنجاب کے اندر جو قاتل ہیں ان کو لوگ ان کا عرس ہوتا ہے. یہ سب کیسے روکے گا جب تک آپریشن نہیں ہو؟ یہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے, یہ ایک تو نمبر 1 تو یہ کہ جو نیپ ہے نیشنل ایکشن پلان, وہ پورے پاکستان میں منوان امپلیمنٹ نہیں ہوا. ہر صوبے کے لیے علیحدہ پیمانے رکھے گئے, جس سے لوگوں میں ایک احساس محرومی بڑھا کہ جی وائی نہیں, میرے ساتھ کیوں, خالی صرف کراچی کیوں, سکھر کیوں نہیں؟ سکھر میں ہو رہا ہے تو جیسے صرف کراچی اور سکھر کیوں, پنجاب کیوں نہیں؟ کیونکہ جب دہشت گردی ہے تو پورے پاکستان میں ہے نا. یہ تو نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پچھلے 8 سال میں کتنے دہشت گرد پنجاب سے نکلے. او بھائی تم آپریشن کرو گے تو دہشت گرد نکلیں گے نا, وہ تو سیف ہیون بنا ہوا ہے. تو یہ اب آپریشن جو ہوگا انشاءاللہ اس سے نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں جو دہشت گردی نئی لہر آئی ہے اس کو توڑنے میں مدد ملے گی. اس کو قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی کیونکہ پنجاب میں PMLN کی گورنمنٹ ہے اور لہٰذا مجھے کوئی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ جی وہاں آپریشن ہو رہے ہیں. نو, ہمیں خوشی اس چیز کی ہے کہ سارے ملک میں جب آپریشن ہوگا تو دہشت گردوں کو بھاگنے کی جگہ یا چھپنے کی جگہ یا سیف ہیونز نہیں ملیں گی. جب سیف ہیونز نہیں ملیں گی تو ان کو لامولا 2 ہی ان کے پاس راستے ہوں گے, یا وہ لڑتے ہوئے مر جائیں ہماری فورسز کے ساتھ, یا وہ بھاگ جائیں پاکستان چھوڑ کے, جہاں سے آئے وہاں گھس جائیں, چاہے وہ ہندوستانی ہو, چاہے وہ افغانی ہو, چاہے وہ کوئی اور کہیں اور سے کسی اور راستے سے بارڈر کراس کر کے آئے ہوں. وہ یہاں پاکستان میں دہشت گردوں کی جگہ نہیں ہے. لیکن یہ جب ہی ان کو میسج ملے گا جب ہم ایک کراس دا بورڈ ہم ایک طرح کا آپریشن کریں. جی بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب. ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی موجود ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی آپریشن رد الفساد پاک آرمی کی طرف سے لانچ کیا گیا, لیکن سر آئرونکلی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. ون فائن ڈے وی جسٹ ہیئر کہ جو آپریشن شروع ہو گیا ہے, تو اس معاملے پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ پلاننگ وغیرہ تو ساری میرا اندازہ ہے کہ GSU نے, ایئر فورس, نیوی وغیرہ نے مل کے کی ہوگی, لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ پرائم منسٹر چونکہ ٹرکی جا رہے تھے تو جانے سے پہلے ان سے مشاورت کر کے تو اعلان کیا گیا, لیکن اس کے شواہد ایز سچ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس کی ایک سپورٹو اسٹیٹمنٹ ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کا پیچھا کیا جائے گا, پاکستان میں ہوئے تو پاکستان میں, باہر ہوئے تو باہر. تو اس میں لگتا ہے کہ وہ آن بورڈ ہیں. مگر بات آپ کر رہے ہیں ان کی سیریسنس کی, حکومت کی سوچ کی, وہ کچھ تھوڑا سا ڈیفیکٹڈ نظر آتی ہے. میں تو بار بار یہ سوچتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن اگر وزیر اعظم کی پرائرٹی 1 ہوتی, پہلی ترجیح ہوتی, تو پھر وہ اس کا روز کچھ نہ کچھ پوچھ گچھ کرتے اور ہر مہینے اس کا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا. یہاں یہ ہوا کہ 8 مہینے پہلے ایک اجلاس ہوا جس کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں مطمئن نہیں, اور بعض نکات پہ بالکل عمل نہیں ہوا, بعض پہ تھوڑا ہوا ہے. اور پھر 8 مہینے بعد آپ نے کوئی میٹنگ نہیں کی, کوئی کسی سے پروگریس نہیں لی, کسی سے نہیں پوچھا کہ کیا کدھر گئی وہ آپ کی نیشنل ایکشن پلان, عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اسی طرح نیکٹا کو فعال کرنے کا کام بھی لٹکا رہا, اور بھی پنجاب میں رینجرز وغیرہ 2 سال کے انتظار کے بعد. تو سیریسنس کا تو مسئلہ ہے. جی جنرل صاحب, اسی کے ساتھ ساتھ میں پوچھتا چلوں کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے کئی ایسے ایسپیکٹس ہیں جن کے اوپر حکومت عمل درآمد کرتے نظر نہیں آتی. ہم نے اپنے پچھلے بہت سارے پروگرامز میں ان ایسپیکٹس کو کور کیا ہے. بہت ساری پارٹیز کو بھی شکایت ہے, اپوزیشن کی, ملٹری کو بھی یہ شکایت ہے. تو وجہ کیا ہے آخر, کیا رکاوٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کرنے کی؟ از اٹ دا ول نہیں ہے گورنمنٹ کی, یا واقعی کوئی ریئلسٹک ہرڈلز ہیں اس کے عمل درآمد کے اندر؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کرانا اگر تو فوج کرا سکتی تو وہ جنرل راحیل شریف کے وقت میں ہی ہو گیا ہوتا. اب تھوڑا ارجنسی نظر آتی ہے. یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں
کہ نئے چیف جو ہیں وہ تھوڑا پش کریں گے, پیچھے لگیں گے, لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ اس میں سے زیادہ تر کام پیورلی سول گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں, اس میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جیسے ٹیرر فنڈنگ کا ہے, وہ پیسے کا سراغ لگانا کہ کہاں سے آ رہا ہے, کون دے رہا ہے اور کس کو جا رہا ہے, کدھر استعمال ہو رہا ہے, یہ کام تو آپ کے بینکنگ چینلز کے ہیں, آپ کے FIA کے ہیں جہاں ایکسپرٹیز اویلیبل ہے. اسی طرح مدارس کا قصہ تھا, ان کے سلیبس وغیرہ ویٹ کرنا, ان کے اندر سرویلنس کرنا, لوگوں کو ڈی ریڈیکلائز کرنا, یہ بھی سول گورنمنٹ کا کام تھا. بے شمار پوائنٹ, 14 پوائنٹ کے قریب ایسے ہیں جن کا سول میں ہی معاملہ ہونا ہے. جی جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسی کے ساتھ ساتھ اگلی ہی کنیکٹڈ سٹوری کی طرف چلیں گے. ملٹری کورٹس جب 2 سال کے لیے بنائی گئی تھی تو بہت ان کے جو ہے وہ افیکٹو ثابت ہوئی تھی جی. ان کے نتیجے میں سزائیں ہوئی بہت ساری. ملٹری کورٹس کے ڈائنامکس فرق ہیں جی نارمل جو ہماری جوڈیشری ہے ان سے. ہماری جوڈیشری میں جو کچھ ایسی سہولتیں ہیں عوام کو, جیسے اپیل کی سہولت ہے یا کافی ساری اور چیزیں ہیں, وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہوتی. وہاں پہ ریپڈ کوئک ڈیسیجنز ہوتے ہیں, کوئک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. انفارچونیٹلی 2 سال کے بعد ٹیررزم کی صورتحال میں مائنر سی بہتری آئی ہے, لیکن کچھ 1-2 ہفتوں میں وہ بہتری بھی ہمیں جو ہے وہ ایک ببل سی لگتی ہے جی. لیکن ملٹری کورٹس جو ہے ان کی مدت ختم ہوئے بہت سارا ٹائم ہو گیا, لیکن ابھی تک ان کو دوبارہ جو ہے انسٹال کیے جانے کے اندر سیاسی ہماری جو حکومتیں ہیں ان کے اندر کچھ مسائل نظر آتے ہیں جی. پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں جو پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس تھا جی, اس میں ان کی شرکت نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی پہلے بھی خورشید شاہ صاحب کہتے رہے کہ ہم دل پہ پتھر رکھ کے جو ہے وہ ملٹری کورٹس کی اجازت دے رہے ہیں, جو پچھلی دفعہ انہوں نے اجازت دی تھی. لیکن جوڈیشری کو ریفارم کرنے کے معاملے میں ہماری پارٹی جو ہیں وہ سست روی کا شکار نظر, کے ساتھ ساتھ اب ملٹری کورٹس کے اوپر بھی سست روی کا شکار نظر آتی ہیں. تو آیت اللہ درانی صاحب ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آخر موقف کیا ہے پیپلز پارٹی کا when it comes to military courts, اور اگر ملٹری کورٹس is not the solution in a democracy تو پھر جوڈیشل ریفارمز بھی کام نہیں کر رہے ہم لوگ, تو پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے سر؟ پیپلز پارٹی ہر حال میں امن کے لیے فوج کے کسی بھی لفظ کو اون کرنے کو تیار ہے, لیکن بشرط ہے کہ وہ یک طرفہ نہ ہو, مخصوص گروہ کے لیے نہ ہو, مخصوص لوگوں کے لیے نہ ہو, سیاسی استعمال میں نہ ہو. حکومت اس کو سیاسی استعمال نہ کرے, کیونکہ بڑی مدت سے ہم یہی محسوس کر رہے ہیں کہ عدالتوں نے ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر اب تک فوجی عدالتوں نے ٹارگٹ زیادہ پیپلز پارٹی کو رکھا. اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دیا قوم کی مفاد کے لیے. اگر کسی کے اندر کوئی خراب ہے ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, لیکن اس میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. اداروں کو نقصان دینے کے بجائے طاقتور رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کا قربانی کا ایک جذبہ ہے, اور قربانی دیا بھی ہے اور آئندہ بھی دے گا. آیت اللہ درانی صاحب بہت شکریہ, وقت کی کمی ہے جی. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ملٹری کورٹس جلد از جلد بحال ہوں. قوم دعا گو ہے جی, کیونکہ لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں جی. بریک پہ جائیں گے, لیکن بریک سے واپس آ کے ڈیبیٹ کریں گے جی. آپریشن رد الفساد اہداف کیا ہیں, کیا پنجاب کے اندر یہ جو نئی لہر چل پڑی ہے جی اس کا خاتمہ ہوگا؟ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر دا بریک. ہیڈ کوارٹرز ڈیبیٹ میں آج کا موضوع ہے, کیا آپریشن رد الفساد کا اصل ہدف پنجاب سے دہشت گردی کا صفایا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان. ہیڈ کوارٹرز ڈیبیٹ شروع ہونے جا رہی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی ڈیبیٹ بول نیوز ہیڈ کوارٹرز پر. کیا آپریشن رد الفساد کا اصل ہدف پنجاب سے دہشت گردی کا صفایا ہے؟ پیپلز پارٹی کے موقف کا دفاع کریں گے اور اپنے دلائل پیش کریں گے بیرسٹر حیدر زمان قریشی, شہلا رضا. مسلم لیگ نون کے موقف کا دفاع کریں گے اور اپنے دلائل پیش کریں گے ذوالفقار کھوسا, عالیہ شاہ. تحریک انصاف کے موقف کا دفاع کریں گے اور اپنے دلائل پیش کریں گے مراد سعید, علی محمد خان. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو بول نیوز ہیڈ کوارٹرز. جی ویلکم بیک ویوز. فساد فی الارض ہمارے مذہب میں جی اسلام کے اندر سب سے بڑا کرائم کنسیڈر کیا جاتا ہے جی. فساد فی الارض, زمین میں فساد پھیلانا.
اور میری نظر سے گزری جی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کہ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ یا تو ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. اور لاہور کے اندر جو آج کا واقعہ ہوا جی ڈیفنس کے اندر, دیٹ مینز دیٹ دے آر کلوزر دین وٹ وی کوڈ ہیو پاسبلی امیجنڈ. وہ اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اب پوش سے پوش علاقے, سب سے زیادہ سیکیور علاقے بھی جو ہیں وہ ان کی پہنچ سے دور نہیں ہیں. اس آپریشن کے بارے میں ڈیبیٹ کریں گے جی, لیکن سب سے پہلے ایک پیکج دیکھ کے واپس آئیں گے. پاک فوج نے آپریشن راہ حق, راہ راست, راہ نجات اور ضرب عزم جیسے کامیاب آپریشنز کے بعد دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ملک بھر میں آپریشن رد الفساد شروع کرنے کا اعلان کر دیا. آپریشن کا مقصد نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا, سرحدوں کی سیکیورٹی کو مؤثر کرنا اور اب تک ہونے والے آپریشنز کی کامیابیوں کو مستحکم کرنا ہے. دوسری طرف وفاقی وزارت داخلہ نے پنجاب میں رینجرز کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 60 دن کے لیے اختیارات دے دیے ہیں, تاہم یہ اختیارات پولیس کی معاونت تک محدود ہیں. پاک فوج نے پنجاب میں ہونے والے رینجرز آپریشن کو بھی آپریشن رد الفساد کا حصہ بنا لیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپریشن رد الفساد کا اصل ہدف پنجاب سے دہشت گردی کا صفایا کرنا ہے؟ جی رپورٹ آپ نے دیکھی جی. ڈیبیٹ آج پنجاب کے حوالے سے بھی کریں گے وز آپریشن رد الفساد, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی 16 دسمبر کا اے پی ایس کا واقعہ ہم سب کو یاد ہے جی. اس سے بڑا ٹرامیٹائزنگ واقعہ کسی بھی ملک کی ہسٹری کے اندر نہیں ہوا ہوگا جی. 150 سے زائد بچوں کی ہم نے شہادتیں جو ہے وہ دیکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں دیکھا کہ جی بلوچستان میں آپریشن ہوا, کراچی میں آپریشن ہوا, کے پی, فاٹا, ہر جگہ پہ آپریشنز ہوئے جی. لیکن پنجاب کو فور سم آڈ ریزن جو ہے وہ انٹچبل کنسیڈر کیا جاتا رہا انٹل ریسنٹلی رینجرز کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر آپریشن کریں. تو پنجاب کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کا جو ہم موازنہ کریں گے اس آپریشن رد الفساد کے حوالے سے, وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے ہے جس میں انٹیریئر منسٹری کو جو ہے وہ بلیم دیا گیا, رسپانسبل فائنلی کسی کو ہولڈ کیا گیا رسپانسبل ایک رپورٹ کے اندر. اس کے علاوہ جو ASWJ ٹائپ آرگنائزیشنز ہیں جو ان کے کھلم کھلا ہم نے دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود ان کے ہم نے اسلام آباد کے اندر جلسے دیکھے. ایک کلدن تنظیم کا بہت اہم رکن جو ہے وہ پنجاب میں الیکشن جیت کر منتخب ہوا. انٹیریئر منسٹر صاحب کے اس طرح کے بیانات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز میں اور سیکٹیرین آرگنائزیشنز میں فرق ہے. ان کے روابط ہمارے سامنے ہیں. الزام پنجاب حکومت پہ یہ بھی لگتا ہے کہ ان کے کلعدم تنظیموں کے ساتھ روابط اس لیے بھی ہیں کیونکہ وہ الیکٹورل پالیٹکس میں ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ ساری چیزیں پنجاب کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے اس ڈیبیٹ کے اندر کہ اب پنجاب میں بھی کریک ڈاؤن ہوگا ان ساری سوشیو پولیٹیکل, اکنامک اور سوسائٹل جو ایسپیکٹس ہیں ٹیررزم کے ان کے اوپر, یا پھر ہماری وہ سیاسی حکومتیں ہرڈل بنیں گی جن کو منتخب کرتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے اور ہماری پروگریس کے لیے. میں آؤں گا, سب سے پہلے آؤں گا جی میں پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں جی سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب. سر کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیے, جو سبجیکٹ آپ نے یہاں ڈسکشن کے لیے رکھی ہے جو کوئی ایسی سبجیکٹ نہیں ہے جسے آپ چند منٹوں میں سمیٹ لیں گے, لیکن اس کے ایک اہم پہلو پہ میں بات کروں گا کہ اتنا عرصہ گزر گیا کہ باقی سارے صوبوں میں رینجرز کو یا جو ادارے ہیں پاکستانی افواج کے مختلف ان کے ذریعے وہاں کام شروع کیا گیا, پنجاب کو نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت کو قطعاً یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم رینجرز کی اجازت دے دیں گے تو ہمارا فیلئر سمجھا جائے گا. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے آپ نے بے شمار کوششیں کر لی, نئی بھرتیاں کر لی, نئی فورسز بنا لی, یہ ایلیٹ ہے, یہ ڈولفن جی ڈولفن فورس ہے, وہ موٹر سائیکل فورس بنا لی وغیرہ وغیرہ, فارن ٹریننگ بنا لیے, منگا لیے, یہاں اپنے آدمیوں کو وہاں بھیجا, جو کور ان کا ایک ٹرینر بننا تھا ان کو بھیجا.
اس کے باوجود آپ نہیں سنبھال سکے. اب دیکھیں جب فلڈز آ جاتے ہیں تو تبھی تو آپ فوجی کو بلاتے ہیں. آپ کے پاس وسائل ہیں, ذرائع ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بلاتے ہیں ان کو ہیں. آج بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ اس پہ قابو نہیں پا سکے. اور ایک بیان بہت پہلے کا تھا, یہاں کہا گیا تھا, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, کہ بھئی ہمیں کچھ نہ کہیں باقی جہاں کرتے رہیں. تو دیٹ از اے بگ اسٹگما آن یو. اب اس کو آپ کو چھڑک دینا چاہیے اس کو. آئے جیسے ایک پی 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 کے قیادت کے میں سن رہا تھا بیان کہ جی ہم بھی ان کو ویلکم کریں گے, لیکن پھر وہ کسی کو ٹارگٹ نہ کریں. تو یہ تاثر مٹائیں آپ. اب یہ آنا چاہیے پنجاب میں. اگر آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, باوجود اربوں روپے آپ نے خرچ کیے, نئے ادارے بن گئے, ایلیٹ ٹریننگ اسکول بن گئے وغیرہ وغیرہ, اینڈ یٹ یو ہیو ناٹ سکسیڈیڈ ان اسٹاپنگ دس. تو اس میں آپ کا نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ ہی ہوگا نا. ہاں, ڈرے وہ شخص جس کے اپنے وہ داڑھی میں کوئی, جس کے اپنے دامن پہ داغ لگنے کا ڈر ہو, ورنہ کیوں. جی کھوسا صاحب رائٹلی سیٹ سو. سردار ذوالفقار علی کھوسا یہ فرما رہے تھے کہ کسی کو اگر ڈر ہے اس بات کا کہ کوئی آپریشن ہونے سے اگر ہمارے دامن کی طرف کچھ کیچڑ اچھلے گا تو then there is a lot to worry about. جی اب ہم ٹائم دیں گے جی عالیہ شاہ صاحبہ کو کہ وہ اپنا موقف پیش کریں. جی عالیہ. بالکل کوثر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب رینجرز کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت جو رد الفساد کی ہم بات کر رہے ہیں, رد الفساد صرف پنجاب کے لیے تو نہیں پورے ملک کے لیے یہ آپریشن ہے. کیونکہ آج ہی کے روز ہم نے دیکھا کہ بلوچستان لورا لائی میں رد الفساد کے آپریشن کے نتیجے میں ہی دہشت گرد بھی پکڑے گئے ہیں, بہت بڑی تعداد میں وہاں سے بارودی مواد بھی پکڑا گیا اور دیگر چیزیں اسلحہ بھی پکڑا گیا. تو اس کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے, پورے ملک میں ہے. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر پنجاب حکومت کو کوئی اس سلسلے میں ریزرویشنز ہیں, جو کہ اب نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے کل کے روز جو اپنا اعلیٰ صدارت کی, انہوں نے ایک اجلاس کی, اعلیٰ سطحی اجلاس کی, اس میں انہوں نے اس قسم کی کسی ریزرویشن کا اظہار نہیں کیا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن ہو. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اگر ابھی بھی کسی کے ذہن میں ایسا کچھ ہے کہ جی صرف ساؤتھ پنجاب تک آپریشن رکھا جائے تو وہ ختم ہو جانا چاہیے. اور رد الفساد آپریشن کے بعد فوج نے یہ سٹینڈ لے لیا ہے. لاہور میں ان کا یہاں پر آنا اور صدارت کرنا جنرل قمر جاوید باجوہ کی اجلاس کی, یہ ثابت کرتا ہے کہ اب آپریشن ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ جہاں دہشت گرد دیکھیں گے وہاں پر اس کو ماریں گے, چاہے وہ ساؤتھ پنجاب میں ہو, چاہے وہ پنجاب کے کسی اور علاقے میں ہو, یا وہ پورے پاکستان میں ہو. جی تھینک یو عالیہ شاہ. اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی ایک صوبے کو یا صوبائی حکومت کو بیش کریں یہاں پہ بیٹھ کے, لیکن دیکھ تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ for some odd reason Punjab has been treated differently when it comes to operation against terrorism. علی محمد صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اٹھائیں لاکھ دیواریں طلوع سحر تو ہوگا, یہ شب کے پاسباں کب تک نہ ہم کو راہ ستا دیں گے. پاکستان ایک ایسا خواب ہے جو 27 رمضان کی رات کو دیکھا گیا, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق بنا, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا, جس میں لاکھوں شہداء کا خون ہے, جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا بالخصوص اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس نے انشاءاللہ قلعہ بننا تھا, بنے گا انشاءاللہ. اب سیاست اپنی جگہ, سیاست میں آ کے ہم ظاہر ہے اپنی اپنی جماعت کا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں, لیکن یہ ایسا ایک صورتحال ابھی ہے جیسے اگر آپ ایک فل سکیل وار میں جب جاتے ہیں, جب ملک پہ حملہ ہوتا ہے, جیسے 65 میں پاکستان پہ ہوا, ہم نے تو کتابوں میں پڑھا, کھوسا صاحب کی آنکھوں کے دیکھا حال ہوگا, یا 71 میں جب ہوا اور جب ہمارا ملک 2 لخت کیا گیا, تو وہ ایک ایسی صورتحال تھی جو پورا ملک اس ایشو پہ بالکل ایک تھا. تو اس ایشو پہ بھی ہم سب ایک ہیں اور ایک ہونا چاہیے. آج لاہور میں پھر ہو گیا, پھر آج دھماکے ہو گئے اور پاکستانی وہاں پہ شہید ہو گئے, بے گناہ پاکستانی. میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ آ گیا ہے کہ جہاں تک دوسرے پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے. آج پاناما جو امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ ہیئرنگ کمپلیٹ ہوگی, فیصلے جج صاحبان دے دیں گے.
اب یہ جو ایشو ہے اس کو ہیڈ آن لینا ہے. اب اس کو ہیڈ آن لینے کے لیے کرنا سب سے پہلا جو کام کرنا ہے سیاستدانوں کو وہ یہ کرنا ہے کہ وہ خدا کے واسطے اپنے ذہن سے یہ چیز نکالے. دیکھیں ہم سب نے ایک دن جانا ہی جانا ہے. آج ایک جج صاحب نے بڑی خوبصورت بات سپریم کورٹ میں کی جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. تو ہم سے دیکھیں اگر 10 بار بھی آپ الیکٹ ہو کے آ جائیں, ایک دن آپ نے آخری بار اس اسمبلی سے جانا ہے واپس گھر, واپس کبھی نہ آنے کے لیے قبر میں جانا ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں ہم اس اپنے پاکستان کے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ سیاستدان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ اگلے الیکشن کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, میں کیسے جیتوں گا. اس کو چھوڑیں, اس پہ سوچیں کہ میں اپنے ملک کو کیسے بچاؤں گا, اپنی نسل کو کیسے بچاؤں گا. کیونکہ آج ابھی اگر یہ ملک سٹینڈ لیتا ہے تو اس وقت آپ کی فوج کی صورتحال ایسی ہے کہ ماشاءاللہ مورال بھی ہائی ہے, ڈسپلن فورس ہے, پولیس بھی فائٹ کر سکتی ہے, قوم کا بھی ابھی مورال ہائی ہے. لیکن اگر ہم تتر بتر رہے تو پھر خدا نخواستہ وہ وقت نہ آ جائے کہ ہمارے حوصلے خدا نخواستہ, دیکھیں مرنا نہیں ہے, روح کا نکلنا مرنا نہیں ہے, مرنا تب ہے جب آپ کا حوصلہ جو ہے آپ کے بدن سے نکل جائے. تو ایک تو یہ کاؤنٹر نیریٹو بہت امپورٹنٹ ہے. کاؤنٹر نیریٹو پہ ہم سب میں آخری بات کر لوں, کاؤنٹر نیریٹو سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی آپ دیکھیں اگر کوئی اسلام کے نام پہ دہشت گردی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لبرل فاشزم کی طرف نکل جائیں, سیکولر لبرلزم کی طرف نہیں, آپ دین کی جڑوں کی طرف آئیں, اصل دین کی طرف آئیں, لوگوں کو بتائیں اصل دین کیا ہے. خان صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گا, آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, لیکن I'll come back to you. آپ نے 2 بہت امپورٹنٹ باتیں کی کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اسی طرح تتر بتر رہے, خدا نہ خواستہ اگر ہم اسی طرح سکیٹرڈ رہے, ڈفرنسز میں رہے, پولیٹیکل ڈفرنسز کے اندر صرف اپنے الیکشنز کو جیتنے کی خاطر, تو عوام کہیں نا امید نہ ہو جائے, کہیں حوصلہ نہ ٹوٹ جائے عوام کا. اور دوسرا کاؤنٹر نیریٹو, کیا رد الفساد کے اندر کاؤنٹر نیریٹو کو بھی انکلوڈ کیا جائے گا, اس نیریٹو جس کے تحت ایک انسان آ کے اپنے ساتھ بم باندھ کر پھٹتا ہے کسی بازار کے اندر, کیا اس نیریٹو کو بھی فائٹ کیا جائے گا اس کے اندر؟ یہ بھی میں سوالات لے کر آؤں گا. جی مراد سعید صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ دیکھیں یہ پاکستان یہ ملک ہمارا ہے, اور جس طرح کے حدیث شریف بھی ہے کہ مومن کی مثال ایک بدن کی ہے, ایک جسم کی ہے, جس کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا بدن جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے. اب اگر لاہور کے اندر دھماکہ ہو, پشاور کے اندر دھماکہ ہو, کوئٹہ کے اندر ہو یا کراچی کے اندر ہو, پورا پاکستان جو ہے ان کو دکھ پہنچتا ہے اور ہم سب پہ گزرتی ہے. اب جو آپریشن ہے اور آپ کا سوال ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیں 3 مین آبجیکٹیوز ہے اس آپریشن کے. نمبر 1 جو آپ کے آن گوئنگ آپریشن تھے ان کو منطقی انجام تک پہنچانا. نمبر 2 پنجاب میں رینجرز کو اختیارات دینا اور اس آپریشن کو توسیع کرنا. تیسرا یہ کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانا. اب حمزہ بھائی میں جب پارلیمنٹ کا ممبر بنا اور میں نے پہلی تقریر پارلیمنٹ میں کی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ ہمیشہ آپریشن کا ذکر کرتے ہو, آپ دہشت گرد کو مارنا یا علاقہ کلیئر کرنا چاہتے ہو یا دہشت گردی کی سوچ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو. جب ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو علاقہ کلیئر کر کے تو دے دیا جاتا ہے, لیکن اس سوچ کے خاتمے کے لیے جو کاؤنٹر نیریٹو ہے, جس طرح علی بھائی نے بھی بات کی کہ ہم 2 ایکسٹریمز پہ کھڑے ہیں, ایک لبرل فاشزم ہے اور دوسری طرف ایک جو خودکش مسجد میں کھڑے ہو کے خود کو بم دھماکے سے اڑاتا ہے اسلام کے نام پہ, وہ ایک اور ایکسٹریم ہے. ہم نے اس کے لیے مدرسہ ریفارمز کرنے تھے, ہم نے سوچ بدلنا تھا, اپنے ممبر کو استعمال کرنا تھا, اپنے سلیبس میں تبدیلیاں لے کے آنی تھی, وہ ابھی تک نہیں ہو سکی. اور رہی بات جو ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے, جب آپ نیشنل ایکشن پلان بنا رہی تھی تو اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ 0 ٹالرنس فار ملیٹنسی ان پنجاب. مینز جب چودھری نثار پرائم منسٹر کو بریفنگ دے رہے تھے تو 95 آرگنائزیشن کا انہوں نے ذکر کیا تھا جو کہ سیکٹیرین وائلنس میں ملوث ہے یا کہیں پہ اگر تحریک طالبان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے, کل عدم تنظیموں کے ساتھ وابستگی ہے, ان کے حوالے سے ہم نے آپریشن نہیں کیا. تو جہاں جہاں پہ سیف ہیونز ہوں گے ان کا خاتمہ. لیکن ایک سوال اور جناب لیتے ہیں حمزہ بھائی کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کو یقینی بنانا, یہ بھی ایک نقطہ ہے اس آپریشن کا. تو کیا وہ ملٹری کے اندر تو 3 نکات آتے ہیں, یہ باقی تو پھر آپ کی جو حکومت ہے انہوں نے کرنے ہیں, تو پولیس ریفارمز کا کیا ہوگا, پھر آپ کی جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں تبدیلی کرنی ہے اس کا کیا ہوگا, جو آپ نے کاؤنٹر نیریٹو دینا ہے اس کا کیا کرنا ہوگا, جو آپ نے نیکٹا کے بعد ایک فورس بنانا ہے اس کا کیا کرنا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. مراد صاحب میں واپس آؤں گا آپ کی طرف, آپ کا جو ہے وقت ختم ہوتا ہے, لیکن
اگین کاؤنٹر نیریٹو، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد، یہ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں when it comes to ہمارا جو ریزالو ہے ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. میرے پاس بہت سارے سوال بھی اکٹھے ہو گئے جی سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب کے لیے بھی، لیکن اس سے پہلے میں پی 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 کے پینل کی طرف آؤں گا. شعلہ رضا صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ بہت شکریہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی آپریشن اس ٹیررزم کے خلاف ہوئے اس میں چاہے وہ آپریشن راہ راست ہو یا ضرب عزم اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو بھی ہونا تھا وہ پورے ملک کے لیے تھا، لیکن بدقسمتی سے دہشت گردی کی مذمت ہوتی رہی اور دہشت گرد کے ساتھ لوگ فوٹو کھنچواتے رہے اور آج بھی کھنچواتے ہیں، وائرل ہوتی رہتی ہیں مختلف لوگوں کی تصاویر. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپریشن رائے راست تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس علاقے میں نہیں، اس صوبے میں نہیں کریں، اور ہمارے اور طالبان کے خیالات ایک سے ہیں، پھر انہیں بچھڑا بھائی کہہ کے اور مذاکرات کے نام پہ الیکشن ہوئے جس میں پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، اور پھر 8 مہینے اور 9 کے قریب مہینے ان کو دیے گئے کہ وہ مذاکرات اتنے میں وہ شام چلے گئے. اب وہ ری گرو ہو کے واپس ہو گئے اور سب لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، لشکر اور سپاہ کے لوگ. اور اب بھی اگر ہم صرف بول چال کر کے، بات چیت کر کے، زبانی کلامی یہ کہیں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں تو بہت افسوس ہوگا، کیونکہ یہ یونیورسل فیکٹ ہے کہ فوجیں بڑی بڑی وہ جنگیں ہار جاتی ہیں جس میں عوام اور حکومتیں ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. تو جو بھی آپریشن ہو وہ پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے، صرف کراچی میں ہوتا رہے، فاٹا میں ہوتا رہے، باقی جو ہے میری فوج ان کو فزیکلی ختم کرتی رہے اور حکومتیں جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کریں، اس سے ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملے گا. تو یہ رد الفساد بھی یہی ہے کہ سارے فسادی سن لیں کہ نہ تو کسی دہشت گرد کے مرنے پہ وہ فاتحہ کریں گے، نہ آنسو بہائیں گے، نہ اپنے آفس میں کسی کو بلا کے ملیں گے، اور نہ ہی کسی دہشت گرد کو جو ہے وہ بیک ڈور سے کہ وہ اپنی آزاد کھڑا ہو اس کو اسمبلی میں آنے دیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں ایک اعلامیہ آیا جس میں یہ کہا گیا کہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، یہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی لیکن ان کے لوگ انڈیپینڈنٹلی لڑ سکتے ہیں، یعنی کہ کاغذ پہ پابندی اور مائنڈ سیٹ پہ آزادی. بالکل اسی طرح ہم نے جھنگ میں دیکھا کہ ڈاکٹر شبیر کی میت گئی تو 3 گھنٹے وہاں پر جو ہے وہ ایک سیکٹ کے خلاف نعرے لگتے رہے، راحیل شریف کے خلاف نعرے لگتے رہے، اور ابھی وہاں سے ایک صاحب جیتے جو آپ نے بھی کہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس رد الفساد میں اصل کام جو ہے وہ ان فسادیوں کو جو فیسیلیٹیٹرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے داعش کی بیعت کر لی ہے، ان کو بھی نشانہ کیا جائے. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، آپ کا وقت ختم ہوا، لیکن آپ نے 2 بہت عام پوائنٹس ریز کیے کہ گلگت بلتستان میں جو اعلامیہ جاری ہوا جی بہت دکھ دینے والا تھا کہ جو کلعدم تنظیمیں ہیں ان کے لوگ اپنی تنظیم کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑ سکتے الیکشن، لیکن انڈیپینڈنٹلی لڑ سکتے ہیں. تو جب ہماری یہ اپروچ ہوگی تو ہم کیسے آئیڈیولوجیکلی ڈیفیٹ دیں گے ان کو؟ حیدر زمان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ حمزہ، بہت اہم نکات شعلہ صاحبہ نے بھی اٹھائے اور سردار کھوسہ صاحب نے بھی اٹھائے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ کہا گیا ہے اور 2 آپریشنز آرمی آپریشنز ہو چکے ہیں، لیکن اس کی اسپرٹ اور اس کی جو گراؤنڈ پہ بہت سارے امپیڈمنٹس کریٹ کیے گئے اور مختلف وقتوں پر کریٹ کیے گئے. یہ اربن ٹیررزم جو پناہ گاہیں ہیں، چاہے ساؤتھ میں ہوں، چاہے انٹیریئر کسی صوبے کے انٹیریئر میں ہوں، ان کے ہینڈلرز، فیسیلیٹیٹرز، تو وہ سپورٹ نیٹ ورکس جو تھے ان کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. آپ نے زبانی جمع خرچ کیا، اور جو افواج پاکستان نے آپریشنز کیے یا جس طرح سندھ میں آئی بی اوز ہو رہے ہیں، کومنگ آپریشنز، اور 3.5 سال سے سندھ گورنمنٹ مکمل تعاون کر رہی ہے، یہاں پہ بالکل اس کے برعکس ریزسٹنس تھی. اور یہ ریکارڈ کی بات ہے، ایپیکس کمیٹی میں 1.5-2 سال سے کہا جا رہا تھا کہ آپ کے حالات مشکل ہیں، یہ سینکچوریز بن گئی ہیں، مدرسہ ریفارمز نہیں ہوئے. مراد سعید نے جو کہا بالکل درست کہا، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہوا. آپ کے ملٹری کورٹس پہ جو ہمیں ایک سن سیٹ
سنسیٹ کلوز کے ساتھ ایک 2 سال کی ونڈو دی تھی, پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا سپورٹ دیا تھا, اس کے نیچے 20 پوائنٹس کی کیویٹ تھی, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں نا کہ رینجرز کو آج بھی ریزسٹنس کے بعد کنڈیشنل پاورز دی گئی ہیں نا, اور پرسپشن یہ کیا جا رہا ہے پنجاب میں کہ جی ان کو پوری چھوٹ ہے. بھئی کہاں سے چھوٹ ہے؟ کیا ڈی جی رینجرز کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو کمانڈ ہے وہ 60 دن کے لیے تو بغیر پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے یا چیف ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس کے یا انٹیریئر منسٹر کی انٹرفیئرنس سے, دونوں وفاقی انٹیریئر منسٹر اور صوبائی رانا صاحب جو ہیں, اگر یہ جب تک معزول نہیں کر دیے جائیں گے, اس جو فسادیوں کی جڑ کے ہینڈلرز اور فیسیلیٹیٹرز کا جو نیٹ ورک ہے جس کو یہ بغل گیر کر کے صبح شام بیٹھے ہیں, یہ نہیں ٹوٹ سکتا. لیٹ می بی ویری آنےسٹ آن یور پلیٹ فارم اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ کا ایک واحد چینل ہے جو اس کو اوپنلی ڈیبیٹ کرتا ہے. آپ کو اس کو اکراس دا بورڈ کرنا ہوگا. آخر کب تک ہمارے لوگ اپنی شہادتیں دیں گے, آپ کی فورسز دیں گی, آپ کی پولیس دے گی, ننے منے بچے دیں گے اے پی ایس کے, آپ صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے. کہاں کیا ریفارم آپ نے کون سے مدرسے میں ریفارم کیا؟ ریفارم تو دور کی بات ہے, آپ نے آپ میں جرت نہیں ہے آپ کی سی ٹی ڈی میں کہ کہیں جا کے کسی سے پوچھ سکیں, اور آپ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہیں. اپنی جماعت کی ٹکٹ کے اوپر ایسے لوگوں کو سینیٹر بناتے ہیں جن کے تانے بانے افغانستان میں بھی ملتے ہیں اور ملکوں میں بھی ملتے ہیں. آپ را کو اور این ڈی ایس کو اور ان کی جو ایجنسیز ہیں اور کل بھوشنوں کو گود میں لے کے بیٹھے ہیں. جی حیدر زمان صاحب, وقت ہمارے پاس کم ہے. I'll come back to you. ایک بریک لیں گے اور واپس آ کے ڈیبیٹ کنٹینیو کریں گے. مزید دیکھیں آپریشن رد الفساد, کیا فوج پنجاب میں مؤثر آپریشن کر سکے گی؟ ہیڈ کوارٹرز ڈیبیٹ میں آگے کریں گے اس پر بات. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو بول نیوز ہیڈ کوارٹر ہے. پاکستان کا نمبر 1 شو بول نیوز ہیڈ کوارٹرز. جی ویلکم بیک ویورز. بات ہو رہی ہے رد الفساد کی, اس نیو ویو آف ٹیرر کی, اور اس کی اگر ہم ان اختلافات میں مبتلا تھے کہ یہ کسی خاص پارٹی کا قصور ہے یا بلیم گیم میں مبتلا تھے یا کسی خاص صوبے کا قصور ہے, تو دہشت گردوں نے ہی ہمیں ریئلائز کرایا ہے کہ کسی ایک پارٹی کا قصور نہیں ہے, کسی ایک صوبے کے اندر لیکنگ نہیں ہے کوئی چیز. یہ تمام ملک کا مسئلہ ہے, کیونکہ کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا, سندھ میں بلاسٹ ہوا, پنجاب میں ہوا, کے پی میں ہوا, نیشنل ایکشن پلان کے بہت سارے ایسے محرکات ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ہم کاؤنٹلیس شوز اس پہ کر چکے ہیں. آخر کار یہ کب ہوگا, اور میں کیوں اپنی سیاسی قیادت سے مایوس نہ ہوں سردار صاحب؟ میں تو آپ کی اس بات کو تائید کروں گا جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ صوبائی مسئلہ بالکل نہیں رہا, یہ سارے ملک کا مسئلہ بن چکا ہے. کوئی خطہ پاکستان کا کوئی ٹکڑا سیف نہیں ہے اس عذاب سے, اس تکلیف سے, اور جو اموات ہو رہی ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں روزمرہ. میرے خیال میں اب یہ وقت آ چکا ہے کہ مرکزی حکومت چاہے وہ انیشیٹو لیں, پنجاب حکومت کی سینئر صوبہ سمجھا جاتا ہے یہ انیشیٹو لیں, سندھ لیں, کے پی کے لیں یا بلوچستان لیں, لیکن ان سب کو اب سر جوڑنے ہوں گے. بلیم گیم ختم کرنی چاہیے. اب اگر ہم سوئفٹلی موو کریں ساری بلیم گیم ختم کر کے کہ یہ اس پارٹی کا قصور ہے یا اس کا قصور ہے, کیا یونیلیٹرلی جوڈیشری کے ریفارمز, پولیس کے ریفارمز, ان کو غیر سیاسی کرنا, ہماری نیب کے یہ حالات ہیں کہ نیب کا چیئرمین جو ہے وہ کہتا ہے میں پاور لیس ہوں, ایف بی آر کے یہ حالات ہیں کہ وہ کہتا ہے جی مجھے اپنے اختیارات کا نہیں پتا تھا کہ میرے اختیارات کیا ہیں. مراد سعید صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں, کیا پروسیجرل کوئی مسئلے ہیں یا ول کی کمی ہے, یہ کیوں نہیں ہو رہا مراد سعید صاحب؟ دیکھیں حمزہ, میں جتنے آپ کے پروگرامز دیکھتا ہوں اور جتنے آپ نے پروگرامز کیے ہوں گے, زیادہ تر آپ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کرتے ہو. حمزہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے آپ نے ملٹری آپریشن کیے, آپ کو آرمی نے علاقہ کلیئر کر کے دے دیا, اب حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پہ ریفارمز لے کے آئے اور وہاں پہ دیر پا امن کا قیام ممکن بنائے. وہ کس طرح ہوگا کہ پولیس ریفارمز کرے, دہشت گردوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی سوچ کا خاتمہ کرے, وہاں پہ مدرسہ ریفارمز بھی لے کے آئے. جی تو کے پی کے اندر دہشت گردی کی کیا کے پی میں سر کاؤنٹر نیریٹو انیشیٹ کیا گیا ہے کوئی؟ کیونکہ مجھے کاؤنٹر نیریٹو ملک کے کسی حصے میں اس طرح نظر نہیں آتا. دیکھیں ابھی جو آپ پروگرام کر رہے ہیں یہ بھی کاؤنٹر نیریٹو ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں نا یہ کاؤنٹر نیریٹو, لیکن ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں چیز کیوں نہیں آ رہی؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج ملٹری کورٹس کے حوالے سے اجلاس تھا سب کمیٹی کا, اس میں مولانا صاحب کے کہنے پہ جو سیکٹیرین ٹیررزم ہے اس کو ہٹا دیا گیا. تو مطلب کیا یہ سیاسی حکمت ہے
تو حمزہ میں بھی یہ سوال کر رہا ہوں آپ کی طرح کہ ہم سانحات کا واقعات کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ہم ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہمارے پاس پالیسیز ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. آپ نے کے پی کی بات کی، چارسدہ اٹیک ہوا، آپ نے پولیس کی کارکردگی وہاں پہ دیکھی کہ جب آپ نے پولیس کو امپاور کر دیا وہ آپ کے لیے لڑنے لگے، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے لگے، 3 خودکش کو انہوں نے مار گرایا، تو خدا نہ خواستہ بڑا نقصان ہو سکتا تھا. بالکل جی، یہ تو سارا ملک جو ہے وہ بالکل اس ان کی بہادری کی جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے. میں علی محمد صاحب کی طرف آنے سے پہلے چاہ رہا ہوں کہ شیلا رضا صاحبہ، سندھ کے اندر بھی پولیس ریفارمز کا نام و نشان نہیں ہے. ایڈی خواجہ صاحب خود آ کے کہتے رہے ہیں کہ جی 1860 کے قانون کے تحت پولیس سے آپ کیسے رزلٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم کاؤنٹر نیریٹو نمبر 1 اسلامیات وہی پڑھائی جا رہی ہے، اسکولوں میں وہی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، مدرسوں میں وہی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. نمبر 2 انسٹیٹیوشنز when will we have institutions؟ شیلا رضا صاحبہ، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی الیکشن کو فوقیت نہیں دی. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا. ہم نے کہا کہ نہیں، یہ دہشت گرد ہیں، نہ اچھے ہیں نہ برے، یہ سارے برے ہیں، یہ درندے ہیں. لیکن یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ اپنے خمیازہ بھگت رہے. ہم الیکشن ہار گئے. آج ساری پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ ہم سیم پیج پہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے پیج پہ ہو، کیونکہ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈرز یہ کہتے ہیں جس نے دہشت گردی کی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بھائی آپ جانتے ہیں لیکن آپ منافقت سے کام لیتے ہیں. جہاں تک پولیس ریفارمز کی بات ہے، جس طرح 4 میں یہ مقابلے ہوئے، اس طرح سندھ کی بہت ساری پولیس نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے ہیں. ہم جب آئے تھے تو 9 بلین بجٹ تھا، ہم اس کو 51 تک لے گئے. 2.5 لاکھ روپے شہادت پہ دیے جاتے تھے، ہم 20 لاکھ تک لے گئے. فوج کی ہم نے ٹریننگ کرائی ہے، لیکن ہر صوبے کی اپنی ڈائنامکس ہیں، اس کے حساب سے دہشت گردی ہے. اور نہیں، میں اپنی بات پوری کر لوں. بجٹ کے ساتھ ہم نے انہیں ویل اکوپڈ کیا ہے. صرف ہم جو ہیں جنہوں نے 90 مدرسوں کی نشاندہی کی ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف کراچی میں جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہوا، سندھ میں سب سے زیادہ ہوا. ہم نے سب سے زیادہ جو ہے اس کے حساب سے لیجسلیشن بھی کی. بجٹ دیا گیا، اکوپ کیا گیا، آئی ایگری ان کو ویپنز نہیں دیے گئے ہوں گے، لیکن کیا ریفارمز لائے گئے؟ اگر لائے گئے ہوتے تو ایڈی خواجہ صاحب کو کیوں ضرورت؟ دیکھیے 1861 کے قانون کے مطابق پورے پاکستان میں وہی قانون ہے اس وقت. ہر ایک کو ریفارم کرنا ہے، اس پہ کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف 1861 میرے صوبے میں. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ اے ڈی خواجہ کی بات کو جس طرح لیا گیا، اس میں انہوں نے سب سے زیادہ قصوروار سوسائٹی کو کہا تھا کہ جن کے لیے ہم نے اپنی جانیں دی، انہوں نے دہشت گردوں کو MNA MPA بنا کے بھیجا. تو تھوڑا سا ہم جو ہے نا بیچ کی بات اٹھا لیتے ہیں. دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ اگر ایک صوبہ کرے گا اس پہ عمل، تو صرف یہ اس طرح کی بات ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں اور کہوں جی میرے گھر میں آگ نہیں لگی ہوئی، باقی سامنے دائیں بائیں آگ لگی ہے، میرا گھر محفوظ رہے گا. تو ایسا نہیں ہوگا جب تک سب جگہ نہیں ہوگا. مجھے آج تک ڈاکٹر مالک جو ہیں، جو کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب صرف ایک کام کرے کہ جو اس کے ہاں جنوبی پنجاب میں جو دہشت گردی کی نرسریز ہیں جس سے پورے ملک میں ٹیررزم جو ہے ایکسپورٹ ہو رہا ہے، ان کے اوپر کام کریں. تو میں یہ چاہوں گی کہ جہاں پنجاب کام کرے وہاں اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو ہے نا، تمام لیڈر کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ صرف ایک بات یہ کہہ دیں، وہ یہ کہہ دیں کہ یہ دہشت گرد نہ مسلمان ہیں اور نہ ان کا کسی مذہب سے تعلق ہے. کوئی مذہب انسانوں کو کیا کسی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ اچھے اور برے نہیں ہیں، یہ وحشی درندے سارے یہی کہتے ہیں. نہیں کہتے آ کے کہتے ہیں جس نے کی دہشت گردی، وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جس نے کی. تو اگر یہ سارے مل کے کہہ دیں کہ جی یہ ان کا اسلام سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو یہاں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا شیلا رضا صاحبہ. جی علی محمد خان صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ اس ڈیبیٹ کے تھرو ہم یہ ایک مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش کریں کہ دہشت گردی سے صرف فوجی نے نہیں لڑنا، اس کی بندوق نے نہیں لڑنا، صرف پولیس نے نہیں لڑنا، سیاسی قیادت، سویلین قیادت کا بھی کام ہے کہ انسٹیٹیوشنز بنائے، پولیس، جوڈیشری، کاؤنٹر نیریٹو سلیبس کا حصہ بنائے. یہ اس کے اوپر کام کب شروع ہوگا سر؟ اس پہ مجھے ڈیولپمنٹ کہیں پہ کسی صوبے میں انکلوڈنگ فیڈریشن اس طرح نظر نہیں آ رہی سر. حمزہ صاحب دیکھیں، اگر آپ کا عدالت میں ایک کیس ہے، جس طرح ابھی یہ پاناما ہوا، اس کی ہیرنگ پوری ہوگی، یا کوئی بھی کسی کا کیس ہے اور آپ کا وکیل ہے
اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے تیاری کے لیے فلانے بکس چاہیے یا مجھے یہ سہولتیں چاہیے، آپ اس کو پرووائڈ کریں گے، ادروائز وہ کہے گا میں آپ کا کیس نہیں لڑ سکتا یا وہ ہار جائے گا۔ دیکھیں آپ کی فوج ہے، ہم سب کی فوج ہے، اس ملک میں ہمیشہ یہ کہانی پچھلے 3-3.5 سال سے لگی رہی، ایک پیج ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پھر وہ رینجرز کی ایکسٹینشن سندھ میں مانگتے تھے نہیں دیتے تھے، آخری دن تک وہ ویٹ کرنا پڑتا، پھر اب پنجاب میں دیں نہ دیں، اچھا سدرن پنجاب ہو اپر، کیا مطلب ہے یار؟ دیکھیں اگر کہیں دہشت گرد ہے گو فار اٹ، جہاں بھی ہو آپ کی۔ اب یہاں پہ آپ کی فوج آپ کو کیا کہتی ہے؟ دیکھیں آپ جب کہتے ہو زبانی کلامی نہیں، پھر عملی اقدامات کریں، یہ نہیں پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، عملی اقدامات۔ فوج آپ کو کہتی ہے ہمیں پولیٹیکل سپورٹ، پولیٹیکل اونرشپ دیں اور آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہوں۔ تو پیچھے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان اور زرداری صاحب اور میاں صاحب جا کے راکٹ لانچر اور بم ہاتھ میں پکڑ کے فوج کے پیچھے کھڑے ہو جائیں؟ نہیں، وہ پولیٹیکل سپورٹ دیں۔ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ملٹری کورٹس بنا کے دیں، ابھی ایکسٹینشن ہمیں چاہیے۔ اب آپ نے پیچھے سے کرمنل جسٹس سسٹم امپروو نہیں کیا تو اس کی سزا کس کو دے رہے ہیں؟ یہ لاہور میں جو شہید ہو رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں، جو اپنا جو 7 شریف میں شہید ہوئے ان کو دے رہے ہیں۔ دہشت گردوں نے تو مار دیا، آپ نے کوئی اسپتال تک نہیں بنایا، کوئی ڈاکٹر کے پی کے اندر دہشت گرد نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اسپتال نہ بنا کے دیں۔ اب یہاں پہ حمزہ میں اپنی بات پوری کر لوں، کاؤنٹر نیریٹو پہ کام ہوا سر کے پی کے اندر۔ جی حمزہ میں اپنی بات پوری کر لوں، اس وقت آپ کو فوج کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ملٹری کورٹس میں ایکسٹینشن دیں۔ اس جنکچر پہ جو پاکستانی روز کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور یہ مت کہیں کہ شہادتیں دے رہے ہیں، شہادتیں ان سے لی جا رہی ہیں۔ عام پاکستانی جو ہے وہ گھر سے اس لیے نہیں نکلتا، جو ہے اپنے بچوں کا ایک جو ہوتا ہے پالنے والا ایک پالن، وہ اس لیے نہیں نکلتا کہ جا کے ادھر وہ مر جائے کسی چوک پہ، وہ اس لیے جا کے نکلتا ہے کہ رات کو اپنے گھر کے بچوں کے لیے کوئی روزی روٹی کا بندوبست کر کے آئے۔ تو اب آپ کو اگر فوج کہتی ہے کہ میں ملٹری کورٹس بنا کے دیں، جو کوئی اس پہ ٹانگ کھینچ رہا ہے، جو کوئی اس پہ نہیں انٹرسٹ لے رہا، جو کوئی اس پہ پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہا ہے۔ کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کو فوج کی سپورٹ کرنی ہے تو کریں اس طرح، پیچھے کھڑے ہو۔ پھر تو ایک عام آدمی پھر مایوس نہ ہو کہ یہ ول کا پرابلم ہے۔ کیا نا ہم نے تو پختونخوا میں کیا نا، ہم نے جو ہمارا کرنے کا کام تھا پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر کے رکھ دیا، اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھا۔ کون ان کو روک رہا ہے ڈی پولیٹیسائز کرنے سے سندھ میں اور پنجاب میں؟ What is stopping them? But my question is, what is stopping them in not supporting? What is stopping? Is it the will? سردار صاحب آپ بہت سینئر لیڈر ہیں حکومتی پارٹی کے، آپ کی پوری زندگی سیاست کے اندر گزری ہے، یو نو اٹ ان سائڈ آؤٹ آن اے مائکروسکوپک لیول۔ سر میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے سیاست کے اندر، لیکن مجھے پتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں۔ پولیس ٹھیک کر دیں، جوڈیشری ٹھیک کر دیں سر، انسٹیٹیوشنز بنا دیں، کاؤنٹر نیریٹو اسکول کی بکس میں داخل کر دیں۔ سر یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ عوام کو پلیز ایک دفعہ آنیسٹلی بتا دیجئے کہ کیا ول نہیں ہے؟ کیونکہ آبسٹیکل تو کوئی نظر نہیں آتا سر۔ از اٹ دا پرابلم آف دا ول؟ دیکھیے یہ چیز میں نے نوٹ کی ہوئی تھی کہ میں اس پہ بات کروں گا جب مجھے آپ موقع دیں گے۔ جی کیونکہ جب میں ان کے ساتھ رہا ہوں، حکومت میں رہا ہوں، تو میری انسسٹنس اس چیز پہ ہوتی تھی کہ ہمیں یہ تنخواہیں بڑھا دینا ریفارمز نہیں ہے۔ بالکل، کسی کو پروموشن دے دینا، نئی موٹر سائیکلیں لے دینا، یہ اپنی لائلٹی بنانے والی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ریفارمز نہیں، نہ سروسز میں آئی ہیں، نہ جوڈیشری میں آئی ہے، نہ پولیس میں آئی ہے، کوئی ریفارمز نہیں آئی۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تھانہ کلچر بدل دیں گے، لیکن نہیں بدلا گیا وہ۔ میں ایک بات پہ بالکل اگری کرتا ہوں جو ابھی ہمارے ساتھی بات کر رہے تھے کہ کے پی کے میں اگر پولیس کو انہوں نے ڈی پولیٹیسائز کر دیا، میں نہیں گیا آج کل وہاں، ایک عرصے سے میں وہاں نہیں گیا، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ کیوں دوسرے صوبے کیوں نہیں اسے اپنا سکتے؟ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں اہم بات یہ ہے کہ ادارے تو بنتے رہتے ہیں اور نئے بھی بنے ہیں اور پرانے بھی چل رہے ہیں، لیکن کسی ادارے کی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ اب ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے اینٹی کرپشن محکمہ کریٹ کیا گیا، اس کے اوپر چیف منسٹرز انسپیکشن ٹیم کریٹ کر گئی، اس کے اوپر ایک اور کوئی ادارہ بنا دیا گیا۔ تو یہ ادارے تو بنتے جا رہے ہیں، ریفارمز کہاں ہیں؟ میں تو بار بار یہ انسسٹ کرتا رہا ہوں، آج بھی یہ انسسٹ کرتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کو ایک ابو بورڈ ہونا چاہیے۔ میری حکومت آپ کی حکومت کا کوئی یہ لحاظ نہیں ہونا چاہیے، چاہے فیڈرل لیول پہ ہو چاہے صوبائی لیول پہ ہو۔ اور پھر جن انسٹیٹیوشنز کو اپنی رضامندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اپنے ویوز کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے، یہ کب ختم ہوگا؟ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ہمارے انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر سکتے۔ انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر سکتے۔ ایک انسٹیٹیوشن کا سربراہ کہتا ہے کہ میرے اختیارات نہیں ہیں۔ جی اختیارات نہیں ہیں۔ یہ میں ساروں سے اسی بارے میں کلوزنگ ریمارکس لینا چاہتا ہوں۔ حیدر صاحب کلوزنگ ریمارکس، کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ تو سب کہتے ہیں جو متفق ہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے،
لیکن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ایک مر کے کے پی حکومت نظر آتی ہے جو پولیس ریفارمز کو چیمپئن کر رہی ہے, ایٹ لیسٹ الفاظ کے لحاظ سے تو چیمپئن کر رہی ہے سر. باقی ادارے کب بنیں گے اور کیوں نہیں بن رہے سر؟ یہ کلوزنگ ریمارکس حیدر رضمان صاحب. کے پی کی پولیس میں ڈی پولیٹیسائز ہونے کے بعد ہی ڈی آئی خان جیل بریک ہوئی ہے اور اس کا آج تک کوئی نتیجہ یا کوئی اس کے اوپر ہیڈز رول نہیں ہوئے نا. سن لینا وہ ڈی پولیٹیسائز پولیس ہے نا, تو یہاں کہہ دینا بہت اچھی بات ہے, اللہ کرے انہوں نے کر دیا ہو, لیکن ہمیں سب جگہ کرنا ہے. انسٹیٹیوشنل ریفارم ہونے ہیں, عدلیہ کو بھی کرنے ہیں. لیٹ اس بی کینڈیڈ. ہمیں جب کشمیر کی سپورٹ میں کاز میں نکلنا ہوتا ہے یا کسی اور کاز میں نکلنا ہوتا ہے, اس وقت گڈ بیڈ نظر نہیں آتے. تو ہمیں سب کو اکراس دا بورڈ کلین کرنا ہے اور سب فیسیلیٹیٹر اور فسادیوں کو جڑ سے نکالنا ہے اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے. میں سردار صاحب کی بات سے متفق ہوں. پولیس میں بھی کرنی ہے, عدلیہ میں بھی کرنی ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں بھی کرنی ہے, نیب اور اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں بھی کرنی ہے. یہ سارا ان سنک ہے. ایک آئسولیٹڈ ریفارم نہیں ہو سکتا. ہر ادارے میں انٹر لنکڈ ہے یہ ریفارم, سب جگہ ہوگا, تبھی اس کے ثمرات قوم کو ملیں گے. ادارے بنانا از دی ایپ ریسپانس ٹو دس. شہلا صاحبہ, ڈو یو اگری؟ کلوزنگ ریمارکس. بالکل. اور دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, یہ ساری باتیں ٹیبل پہ کرنا آسان ہے, لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قانون دان ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے پھانسی ہو جائے گی, مائی لاٹ کہتے ہوئے پھانسی پہ جانے کا مطلب ہے کہ اداروں کی عزت ہم نے ہمیشہ کی, چاہے وہ غلطی سزا ہو یوسف رضا گیلانی کی, لیکن ایکسیپٹ کی. ہم نے ہر دور میں اداروں کا احترام کیا ہے. جہاں تک بات میرے بھائی نے کی کہ ہاسپٹل, تو بھائی تعلقہ لیول پر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں اس میں بھی 250 بستر کا ہاسپٹل نہیں ہوتا. کیا کے پی کے میں ہر تعلقے میں ویل اکوپڈ ہاسپٹل ہے؟ نہیں ہے. تو تنقید برائے تنقید ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک رینجرز کی بات ہے, سندھ نے ہمیشہ اختیارات دیے. جہاں پہ ایکسٹرا آرڈینری اختیارات ہیں اس کے لیے اسمبلی سے اجازت لی. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کے پی کے کی پولیس کو کرپشن فری کیا ہے, تو جو پہلے وہ تھی پولیس, اس میں سے کتنے لوگوں کو نامزد کیا کہ انہوں نے کرپشن کی تھی؟ کسی کو نہیں, کوئی مقدمہ نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں سب میں گنجائش موجود ہے. انسٹیٹیوشن کو آپ نے کرنا ہوگا. سب سے بڑی بات جو ٹیررزم ہے اس میں آپ پہلے یہ تو کہنا سیکھیں جب آپ کسی چینل پہ جائیں جہاں پہ دہشت گردی ہو کہ جس نے کیا ہے. عمران خان صاحب دہشت گرد کو دہشت گرد کہیے, نواز شریف صاحب دہشت گرد کو دہشت گرد کہیے, ان کو جے یو آئی میں شامل کر کے حکومت میں نہیں بٹھائیے. جی علی محمد خان صاحب, یور کلوزنگ ریمارکس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جو اپنے شہداء ہیں ان کا گوشت کھانے کے مترادف ہے, کیونکہ اس وقت لوگوں کے گھر میں لاشیں پڑے ہوئے, لوگوں کے گھر میں روز جنازے آ رہے ہیں. جہاں تک صلاحیت اور اس کی بات ہے, دیکھیں میں ہماری ایک دوسرے کے بالکل پختونخوا میں, پنجاب میں ہمیں ایک بتانا چاہیے ایز اے پوزیشن ممبر, ایز اے پاکستانی کی یہ چیز ٹھیک کرو, اس پہ مائنڈ مت کریں. لیکن دیکھیں آپ نے کہا نا کہ نہیں ہے, میں اپنے علاقے کی مثال دیتا ہوں, پھر آپ کمپیئر کریں. 40 سال سے آپ سندھ میں سیاست کر رہی ہیں. میرے اپنے علاقے میں تختبئی میں ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے جسے آپ تعلقہ کہتے ہیں. 2013 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی اس میں 7 اور 8 ڈاکٹر تھے. کتنے؟ 7 اور 8. آج اس میں 51 ڈاکٹر ہیں 3 سال کے بعد. آپ کے 200 بیڈ کے اسپتال میں 40 سال اتنی کیجویلٹی کو وہ بھی نہیں سنبھال سکتے تھے. ہمارے بھائی نے بات کی ڈیرا غازی خان, ڈیرا اسماعیل خان جیل بریک کی. 2013 میں ہوا. اپنے ڈیٹس تو درست کرنے. 2013 میں ہم نے حکومت سنبھالی. وہ پولیس جو آپ نے ورثے میں چھوڑی, وہاں ڈی آئی خان جیل بریک ہوا اور 3 سال کے اندر ہم نے آپ کو پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر کے رکھ دیا. کسی کو سزا دی آپ نے کیا ہے؟ دیکھیں جہاں ول ہوگی ٹائم کی کمی ہے, معذرت کے ساتھ نہیں کر سکے. وی ڈونٹ وانٹ کراس ٹاک. جی کلوزنگ ریمارکس میں اینڈ پہ سردار صاحب سے لینا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے مراد سعید صاحب یور کلوزنگ ریمارکس. دیکھیں حمزہ بھائی, سب سے پہلے تو ہمیں یہ رویے بدلنے ہوں گے کہ اتنا سنجیدہ موضوع پہ ہم بحث کر رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے الجھنے کی کوشش کریں. رویے بدلے, بلا تفریق کارروائیاں کریں, اور اس کے ساتھ انسٹیٹیوشن بلڈنگ تب ممکن ہے جب آپ کا لیڈر یا آپ کا حکمران خود اگر کسی جرم میں شریک ہوگا تو کبھی بھی وہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف نہیں جائے گا. وہ ہر ادارے میں اپنا بندہ چاہے گا, اچھا بندہ نہیں چاہے گا. تو اپنے بندے اچھے بندے کی طرف, میرٹ کی طرف جائے, اور انشاءاللہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. ادارے. عالیہ آپ کی طرف آؤں گا, میں لاسٹ کامنٹ پہ سردار صاحب سے لوں گا. جی عالیہ. دیکھیے جی, سب سے اہم بات تو یہی ہے, جیسے میرے خیال میں تمام پارٹیسپینٹس نے کہا ہے, ہمیں اپنا سر جوڑنے ہوں گے اور اس یونائٹ بالا تر ہو کر کہ میرے اس صوبے میں کیا انفلوئنس رہے گا, میں الیکشن آئندہ جیتوں گا یا نہیں جیتوں گا, یہ چیزیں ہماری
अब नजर में नहीं होनी चाहिए। जी सिर्फ पाकिस्तान का सोचिए। जी आलिया 10 सेकंड्स। दो मुख्तसर बातें। पहली बात ये कि इसके बावजूद के सेम पेज पर होने की जरूरत है, और हम बात ही ये कर रहे हैं इकट्ठे इसलिए हुए, इसके बावजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुझे यहाँ पर प्रोग्राम में भी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करती हुई नजर आई हैं, और ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मुतशद्दिद बयानिया के सामने आपको प्रोग्रेसिव बयानिया लाना पड़ेगा, सोच को बदलने के लिए बयानिया बदलना। काउंटर नैरेटिव भी जरूरी है। बदकिस्मती से जी दहशतगर्द जो है वो यूनाइटेड नजर आते हैं, दहशतगर्द मुत्तहिद नजर आते हैं अपने रिजॉल्व के अंदर, लेकिन हम लोग जो हैं वो मुत्तहिद नजर नहीं आते। जब तक इदारे हम नहीं बनाएंगे अपनी सियासी पार्टीज के इंटरेस्ट से बलतर हो के, खुदा का वास्ता है जी, इदारे नहीं बनाएंगे तो सिर्फ फौजी और पुलिस और उनकी बंदूक दहशतगर्दी नहीं खत्म कर सकेगी। काउंटर नैरेटिव जब तक नहीं बनाएंगे तब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। चाहे ऑपरेशन आप 10 ऑपरेशंस कर लें मिलिट्री, लेकिन जब तक इदारे नहीं बनेंगे, काउंटर नैरेटिव नहीं बनेगा, दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी परमानेंटली। जी कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। कल के प्रोग्राम में क्या सियासी मंजरनामा तब्दील होने वाला है, करेंगे इस पर बात। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का